बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आप दोनों साइडों का बयानिया सुन रहे थे। इस वक्त गवर्नमेंट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर मैं अपोजिशन को NRO दे दूँ। आसान रास्ता है, लेकिन इसमें मुल्क की तबाही है। और दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत करते रहे इसी तरह जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो उसमें मुल्क की तबाही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा, वो अपने एहतसाब के हवाले से जो बात करते हैं उसमें वो कहते हैं ये एहतसाब नहीं हो रहा, हमारे साथ इंतकाम हो रहा है। बहरहाल हमने देखा है कि ये जो जलसा आज का था, इस जलसे से पहले हुकूमत के जितने भी वज़रा या इंपॉर्टेंट स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते रहे हैं कि जलसा कामयाब नहीं होगा। शेख रशीद साहब तो ये कहते रहे हैं कि दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगा और आप देखेंगे कि ऑपोजिशन जो है वो जेलों में होगी। आपको दिखाते हैं कल शेख साहब ने क्या कहा। आज दोपहर का फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट है जिसमें उन्होंने जलसे की पंडाल की कुछ तस्वीर लगाई, जिसमें बड़े कम लोग चीदा चीदा वहां पर नजर आ रहे थे और वो कह रहे थे कि ये देखें, ये तो अपोजिशन का हाल है, इतना तो ये अवाम में पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त की जो खबर है मैं आपसे शेयर करता हूं कि खबरें आ रही हैं, मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि जलसा गाह भर चुका हुआ है। जलसा गाह के बाहर भी अवाम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और तीनों अतराफ से जो रैलीज आ रही हैं, दो लाहौर से आ रही हैं और एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाला मूसा से चले थे, उसमें भी अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो देखिए, लग ये रहा है कि ऑपोजिशन एक बड़ा पावर शो दिखाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन शिबली फराज साहब को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा हमने इजाजत तो दे दी है कि जलसा करें, लेकिन ये भर नहीं सकते स्टेडियम का। क्या कहा था शिबली साहब ने, सुना। हमने ये जवाब दे रहे थे परवेज रशीद साहब शिबली फराज साहब को। सबसे पहले सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि हम देख लें कि जलसा गाह की इस वक्त सूरत हाल क्या है। फिर एक बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट मेरे साथ हैं, उनका तारुफ कराऊंगा। दानियाल उमर समा के रिपोर्टर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बैरिस्टर साहब से साहब। दानियाल, आप मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी फरमाइएगा, जलसा गाह की क्या सूरत हाल है दानियाल? कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और क्या आप समझते हैं कि ये एक बड़ा पावर शो दिखाने में ऑपोजिशन कामयाब हो गई है या हो जाएगी? जी बिल्कुल एहतशाम साहब, जिस तरह के आपने आप भी दिखाया कि शिबली साहब ने कल एक चैलेंज दिया था कि जलसा गाह को ऑपोजिशन जो है वो भर नहीं सकेगी, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना चैलेंज हार चुके हुए हैं। क्योंकि जलसा गाह में इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो पूरा पंडाल है वो भर चुका हुआ है और इसमें मजीद अब जगह नहीं है कि कोई भी कारकुनान जो है वो यहाँ पर अंदर आ सके। क्योंकि अब जो बाकी रैलियाँ भी आ रही हैं, मुझे लगता है कि उनको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। जलसा गाह की अगर सिचुएशन मैं अपने कैमरा मैन को कहूँ कि आपको दिखा सके यहाँ पर, तो स्टेडियम है गुजरावाला का। यहाँ पर जो है वो कारकुनान की, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, JUIF से जिनका ताल्लुक है, बाकी दीगर जमातों से जिनका ताल्लुक है, वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जो बैठने की जगह होती है इंक्लूजन्स की, जहाँ पर शायकीन बैठकर क्रिकेट देखते हैं, वो जगह भी बिल्कुल पूरी तरह से भर चुकी हुई है। इस वक्त स्टेज पर सूरत हाल ये है कि जो बड़े लीडरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, खास तौर पर वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसके अंदर शाहिद काकान अब्बासी साहब शामिल हैं और जावेद हाशमी साहब शामिल हैं। वो यहाँ पर तकारीर कर रहे हैं, लेकिन अभी टाइम है कि जो रैलीज हैं वो यहाँ पर पहुँचे। और अच्छा दानियाल, एक और सवाल है मेरा आपसे, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि हमने मीडिया ने देखा जब इमरान खान साहब अपोजिशन में होते थे, जलसे करते थे और बहुत बड़े जलसे करते थे, मीनार पाकिस्तान के जो वो पार्क है उसको भर दिया करते थे। तो इमरान खान साहब जो जलसा करते थे, अगर मैं आपसे कहूं कि इस जलसे का उससे तकाबुल कीजिए, तो आपको उसी तरह एक बड़ा जलसा नजर आ रहा है या कोई फर्क है दोनों जलसों में? बैरिस्टर एहतशाम साहब, बिल्कुल इमरान खान साहब जो जलसे करते थे वो यकीनन बहुत बड़े होते थे। ये जलसा जो है ये भी उतना ही बड़ा जलसा है जिस तरह खान साहब किया करते थे। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अकेली जमात थी जो कि इतना सारा क्राउड जो है वो अपने साथ गैदर कर लेती थी। लेकिन ये काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं जिनके अपने कारकुनान हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक बड़ा वोट बैंक है और बहुत सारे उनके कारकुनान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ठीक दानियाल, बहुत शुक्रिया हमें रिपोर्ट करने। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान जब जलसे करते थे तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे होते थे, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर जलसा कर रही हैं और 3 बड़ी जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, तीनों के झंडे आपको हमने दिखाए भी जलसा गाह में। मेरे साथ जो शख्सियत है जी, सीनियर लॉयर हैं, पॉलिटिशियन है और सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी मैं इन्हें समझता हूं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल राइट नाउ ही इज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब वेलकम टू यू इन द शो। डॉक्टर साहब मुझे फरमाइएगा, आपको हमने सूरत हाल दिखाई जलसा गाह की,
शेख साहब भी ये हमें कहते हुए नजर आए कि जी ये लोगों को इकट्ठे नहीं कर सकेंगे बल्कि इनके तो खुद जेलों में जाने का वक्त है। और दूसरी तरफ शिबली साहब ने कल चैलेंज दिया कि हमने इजाजत दे दी, आप जलसागाह भर कर दिखाइए। तो जलसागाह तो भर गया, तो आप किस नजर से आप हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पाकिस्तानी के तौर पे देखूंगा ये कौन लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं और क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं। एक मौलाना साहब को नोटिस आया, उन्होंने कहा नोटिस के जवाब मैंने नहीं देना, मैंने अदालत में नहीं आना, मैंने मानना ही नहीं है नैब को, मैंने रगड़ा काट के रख देना है, मैं कानून से बालातर हूँ, मैं तो आइन तोड़ने वाला हूँ। दूसरी तरफ एक और हैं, वो कहते हैं कि किसी कीमत के ऊपर भी मैं मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब नहीं देता। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेफेयर किसने ख़रीदा था, किस साल में ख़रीदा था, मैं किस हैसियत में वहाँ रहता हूँ, मेरे किस बच्चे की वो मलकियत है, किराया किसको हम देते हैं, वो नहीं बता सकता। एक और हैं, वो आपको पता ही है, उनका तो अरबों रुपए के निकल आए, कोई फालूदा निकल आया, किसी जगह बेनामी निकल आया, ये सारे मुकदमात चल रहे हैं। दिस इज़ द क्राउड, नंबर वन। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या, मांगते क्या हैं? इस वक्त 11 पार्टियाँ वहाँ पे खड़ी हैं। कोई ज़माना था पाकिस्तान में कि भुट्टो वर्सेस ऑल होते थे, फिर एक ज़माना ऐसा आया, नवाज शरीफ साहब ने जब 2 दफ़ा इंजीनियरिंग अपने हक में की, वो इंजीनियरिंग का तो उनका बिजनेस है ना, जिस तरह मेरा आपका वकालत का है, सो ही नोज द इंजीनियरिंग बेस्ट। उसके बाद फिर जो नतीजा निकला उसमें भी फिर इन्होंने कोशिश की कि ये बन जाए कि नवाज शरीफ वर्सेस ऑल। अब जेन्युइनली जिस तरह उमर आपके रिपोर्टर ने बताया कि 11 वर्सेस 1 है, यानी एक तरफ तो पूरी टीम खेल रही है और दूसरी तरफ एक अकेला कप्तान है जिसके साथ इनका मुकाबला है। अच्छा, इसके इस पर्सपेक्टिव का एक दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि ये बताइए जलसा किस लिए हो रहा है? 11 एजेंडे हैं, एक किसी का एजेंडा ही नहीं है। मैं 3 बड़ों का बता देता हूँ। मौलाना ये चाहते हैं कि वो आंख झपकें, जब आंख खुले तो एक ऐसी पार्लियामेंट हो जिसके वो अंदर बैठे हुए हों और वो रेलेवेंट हो जाए। जो सिंध की गवर्नमेंट है, किसी कीमत के ऊपर ना वो इस्तीफा देंगे, ना वो गवर्नमेंट तोड़ेंगे, ना वो नए इलेक्शन का रिस्क ले सकते हैं। उनको पता है क्या सूरत हाल है। और जो नवाज शरीफ है वो किसी तरह से चाहते हैं कि मरियम को इजाज़त मिल जाए, वो उनकी प्यारी बेटी जो है वो उनके पास चली जाए। और अगर ऐसा ना होता, यू आर अ बैरिस्टर, आप लाहौर में प्रैक्टिस करते हो, मुझे ये बताओ कि शहबाज शरीफ की बेल किसी ने रिजेक्ट की है कोर्ट ने? नहीं। उसने विड्रॉ की या नहीं की? तो क्यों जाके अंदर बैठा है वो खुद? जब कोई विड्रॉ करता है तो कोर्ट क्या कहे, मैं तुम्हें विड्रॉ करने की इजाज़त नहीं देता। प्री अरेस्ट बेल मिली हुई है जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आके बंदा विड्रॉ कर लेता है। तो इसलिए जलसा हो गया जी। और क्या इसमें कोई 11 करोड़ लोग आ गए कि फौरन ही रेफरेंडम हो जाएगा? कितने लोग हैं ये सारे मिला के भी कितने? अच्छा, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद देखिए अभी जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया पे कि जलसागाह भर गया, जलसागाह के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है और 3 रैलियां आ रही हैं जी। एक मरियम नवाज साहिबा की, बिलावल साहब और मौलाना साहब। तो फिर क्या हो गया? ये आ गए, अब ये वापस जाएंगे। कहने का मकसद ये है, क्या उम्मीद दे के जाएंगे? क्या ये इंडिया फतह करने के लिए जा रहे हैं? क्या ये अफगान बॉर्डर के ऊपर कल से इंश्योर करेंगे कि हमारा बच्चा कोई शहीद नहीं होगा? क्या ये परसों से ये करेंगे कि सारे जो पैसे हैं लागे कौम के सामने रख देंगे, अपने असासे वापस लाएंगे और कौम को बताएंगे कि ये देखिए हातम ताई वापस आ गया और हातम ताई ने आपको सारी जितनी भी जायदाद बनाई थी उसका बता दिया कि वो कहाँ से आई है और आपको वापस कर दी। एजेंडा ही कोई नहीं है। बेसिकली एजेंडा है 1 पॉइंट। I was part of the negotiations। 4-4 बजे तक भी रात को, 2-2 बजे तक भी रात को एक ही एजेंडा था जब फेटफ हम कर रहे थे। एजेंडा ये था कि किसी तरीके से आप नैब के कवानीन में 38 में से 34 लिख के हमें दिया, लिख के बाकायदा जी, वो सेक्शंस आप उड़ा दें। 2 सेक्शंस कौम को बताना जरूरी है। एक के जरिए वो कह रहे थे कि 1 अरब रुपए की करप्शन होगी तो उसको हम करप्शन कहेंगे। यानी अगर कोई करता है 1 अरब से 1 रुपया कम कर लेता है, 20 में से खींच के गद्दी से नीचे फेंक लेता है और उसके बाद वो रिश्वत ले लेता है 1 अरब रुपए की, वो करप्शन नहीं है। दूसरा वो ये कह रहे थे कि जितने भी लोग हैं, सदर, वजीर आजम, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सारी असेंबलियों के सारे मेंबर और सारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के भी जो चेयरमैन होंगे, उन सबको आप एहतसाब के दायरे से निकाल दीजिए। तीसरा क्या एजेंडा है बताएं ना जी। अच्छा, ये आपका बयानिया है ऑफ कोर्स, लेकिन एक उनका बयानिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसके हवाले से जवाब दें। हमने देखा कुछ अर्सा पहले फवाद चौधरी साहब ये कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर लाहौर में या पंजाब में कहीं पे शादी हॉल में भी जलसा रखे तो शादी हॉल को भी नहीं भर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली तो बड़ी आ रही है अभी बहरहाल, लेकिन जो परफॉर्मेंस है आपकी गवर्नमेंट की, आपको नहीं लगता कि सूरत हाल
پہلے ڈفرینٹ تھی, اپوزیشن کی گراس روٹ لیول پہ پبلک میں اتنی پہنچ نہیں تھی, لیکن اب جب کہ وہ کہتے ہیں جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ جی ہمیں NRO مل جائے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے خطے میں پاکستان میں انفلیشن سب سے زیادہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش, ہندوستان, شری لنکا میں انفلیشن ریٹ 4 to 5% ہے, یہاں پہ 9% سے اوپر ہے. میں مکمل کر مہنگائی پہ ہی آ رہا ہوں, صرف ایک اور ڈیٹیل. وہ یہ کہتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ دیکھیے کہ کدھر سے کدھر چلا گیا پرائس اس کی, چینی کہاں سے کہاں چلے گی. منسٹر فار فوڈ سیکورٹی آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے کہتا ہے جواب نہیں دے پائیں گے ہم مناسب. جی فرمائیے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی پاکستان میں, اس کے بعد میں انفلیشن پہ جاتا ہوں کہ مہنگائی پاکستان میں ہے اور دنیا میں ان کے مطابق اتنی مہنگائی کسی جگہ نہیں ہے. دس از رانگ. ساری دنیا میں ایک اپورڈ ٹرینڈز تھا اکانومیز کا, ان کی بھی سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور انڈیا جیسا جو شائننگ انڈیا لے کے وہ آنا چاہ رہے تھے, اس کا ٹیل اپ ہے اور نوز ڈاؤن ہے اس کی اکانومی کی بھی. ٹھیک ہے, ایک ایفیکٹ یہ ہو گیا. دوسرا, لیکن ڈاکٹر صاحب انڈیا کورونا سے بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے الحمدللہ, ہم پہ تو اللہ کا کرم ہے, لیکن پیسے ہمارے گئے نا جی کورونا میں. 1/3 جو ہمارا ٹیکس کلیکشن تھا وہ نیچے آ گیا نا. وہ دیکھیں نا, دو طرح کی اکانومیز ہیں. ایک اکانومی وہ ہے جس کے اندر پروڈکشن اتنی یہ چھوڑ کے گئے ہوتے پچھلے 37 سالوں میں کہ ہر طرف پیداوار کے کارخانے لگے ہوتے, ہر طرف ملیں دوڑ رہی ہوتی, ہر طرف لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے, ہر مارکیٹ میں سے ٹیکس اتنا آ رہا ہوتا. You think that corona is the only factor جس کی وجہ سے آپ پرفارم نہیں کر سکے؟ I'll go further. ٹھیک, کورونا نہیں, لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کتنے پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے سے باہر چلے گئے پاکستان. نہیں, ابھی آپ کی بات کرتے ہیں نا گورنمنٹ کی پرفارمنس کی, منی لانڈرنگ پہ ہم آئیں گے. نہیں, جواب میرا ہوگا نا, سوال آ گیا ان کی طرف سے. نہیں, میرا سوال آپ سے ہی ہے نا, میرا سوال آپ سے پرفارمنس کے حوالے سے. 4 سوال ہیں, مجھے ایک منٹ دیں چاروں کے لیے. دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے جو پیسے باہر چلے گئے اس کی وجہ سے انویسٹرز کا پاکستان میں ایز آف بزنس ملی آپ کے سامنے یا نہیں ملی؟ یہ آپ کے دور میں بھی باہر گئے, ہم نے دیا نا جی. نہیں, منی لانڈرنگ آپ کے دور میں بھی ہو رہی ہے. کس طرح ابھی بھی ہو رہی ہے؟ ابھی تو رکی ہے. پہلے رونا ہی یہی ہے ان کا کہ منی لانڈرنگ رک گئی ہے. 2 سال سے رک گئی تو ظاہر ہے منی لانڈرنگ. اب جو مہنگائی ہوئی وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے. اچھا, میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ برے حالات پاکستان کے اندر ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ورژن. خطے میں جو وہ کہتے ہیں, ہماری دنیا تو ایشیائی ہے نا. جی ٹھیک, باقی تو 7 سمندر پار ہیں. ساؤتھ ایشیا. اچھا, ساؤتھ ایشیا کر لیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کر لیں, 2-3 ممالک کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ملک کے یہ حالات ہیں, یہ 73 سال کے بعد ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں نا. عمران کو کتنا عرصہ ہوا اقتدار میں آئے ہوئے؟ 2 سال تقریباً. 2 سال. نواز شریف کتنا رہے ہیں؟ مور دین 30 ایئرس. ٹھیک ہے, 29 سال پہلے تھے. ابھی 31واں سال ہے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے مرکز میں بھی اور جو سندھ میں بھی. اچھا سنیے, 13واں سال ان کو سندھ میں ہے, کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب آپ نے کہا کہ گندم اور چینی, تو عوام ریجیکٹ کر رہے ہیں نا. گندم اور چینی, ہوپ تو آپ سے ہے, امید تو آپ سے ہے, اسی لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے 2 سال میں چھٹی. خان صاحب کو پرائم منسٹر اسی لیے تو بنائے کہ ان کو ریجیکٹ کیا. آپ درست کہہ رہے ہیں, وی آر بوتھ آن دی سیم پیج. اسی لیے وہ شور کر رہے ہیں کہ اب پاکستان میں سٹیبلٹی آ رہی ہے, ایک معاشی اشاریے ٹھیک ہو رہے تھے, اور ہماری جو مارکیٹ تھی وہ بھی ایک پریگمیٹک فیوچرسٹک مارکیٹ ہو گئی تھی, اور ہمارا جو سٹاک ایکسچینج تھا وہ مثالی ہو گیا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے پچھلے ہفتے سے جب سے یہ شروع ہوا ہے تھوڑا سا اس سے فرق پڑا ہے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آ گئی ہے, لیکن اگر میں فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھوں تو وہ ادروائز بات کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے بات صرف کورونا کی نہیں ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ انتظامی سطح پہ کچھ ہمیں ایڈمنسٹریٹو فیل کچھ نہیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. میں ایک ایک کر کے کرتا ہوں. آٹے کی بات پہلے کر لیتے ہیں جو ایک عام آدمی کا بنیادی مسئلہ ہے. آٹا ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں جی, گندم یہاں پہ ہم نے پہلے اس کو ایکسپورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, اس کے بعد یہاں پہ شارٹیج ہوتی ہے, ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے, پرائس اوپر چلی جاتی ہے, پھر ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں. جس پرائس پہ ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا اس سے زیادہ پرائس پہ اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ سیم از دا کیس وتھ شوگر, چینی کے ساتھ. تو یہ تو بد انتظامی ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کا کورونا سے تو تعلق نہیں ہے. جی, جہاں پہ کوئی لیپس ہوا ہے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. گڈ. بیوروکریٹک چینل میں جس جگہ پہ ڈیسیژن میکنگ میں اگر کوئی لیپس ہوا ہے آئی ول ناٹ. لیکن خمیازہ خان صاحب کو بھگتنا پڑ رہا ہے نا. نہیں, عمران خان بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. نہیں, ان پاپولر تو ہو رہے ہیں. وہ آگے جا کے پتہ لگے گا 3 سال بعد انشاءاللہ جب یہ باہر نکلیں گے ان کو پتہ لگے گا. 2 سال کی پرفارمنس کو لوگ گیج کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں عوام میں جاتا ہوں. اچھا, نہیں وہ سوال رہ گیا نا. جی فرمائیے. پھر فرمائیے, ہم وکیل ہو گئے دونوں. فرمائیے حکم. اچھا, بات یہ ہے کہ جو اصل ایشو تھا وہ آٹے کا ہے. آٹے کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ کتنے لاکھ میٹرک ٹن
انہوں نے گندم اٹھانے میں دیر کی تھی پچھلی دفعہ، پچھلے سیزن میں 2 لاکھ میٹرک ٹن، سندھ نے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن نہیں اٹھا رہے. وہاں پہ جب انہوں نے کمی پیدا کی تو پاکستان میں جو سب سے بڑا فوڈ باسکٹ ہے جہاں پہ، وہ ہے پنجاب، وہ گندم وہاں پہ جانا شروع ہو گئی. آج بھی آپ کو پتا ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو گندم ہے اس کا ریٹ کیا ہے اور سندھ کے اندر کیا ہے. سب سے زیادہ مار پڑی ہے کے پی کو، اس لیے کہ وہاں گندم کم پیدا ہوتی ہے. پاپولیشن نسبتاً چونکہ بلوچستان کی کم ہے اس لیے ان کے اوپر اتنا امپیکٹ شاید نہ گیا ہو. آئی ڈو ناٹ ہیو اینی فگرز، میں کوئی غلط بات نہیں کہنا چاہتا. اس ساری صورتحال میں آج بھی وہ گندم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، پھر دوسرا جو سمگلنگ کے علاوہ آپ کو پتا ہے 5 جگہ سے کئی لاکھ بوریاں جو گندم کی تھیں، جی تھر میں لوگ بھوکے مر رہے تھے، لیکن وہاں سے وہ گندم کی بوریوں کے بجائے وہاں سے اندر سے پیبلز نکل رہے تھے، اندر سے بنٹے نکل رہے تھے، اور یعنی اندر کہ سے مٹی نکل اپوزیشن رہی تھی. شارٹیج میں انوالو ہے. اپوزیشن نہیں، سندھ کی گورنمنٹ، سندھ کی گورنمنٹ اس کے اقدامات کی وجہ سے ہوا. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ چینی ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک، اس کے بعد واپس کا جواب مکمل سنوں گا، پھر اگلا سوال کروں گا آپ سے. بریک کے بعد واپس آؤں. ویلکم بیک ٹو پروگرام سوال. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کنٹینیو کریں، صرف عمران خان صاحب کا، آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا ایک شاٹ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، سنائیے گا. یہ دھرنے کے دنوں میں عمران خان صاحب عوام سے اپیل کر رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ نکلیں باہر احتجاج میں. میں اگر آپ کا بیانیہ درست سمجھوں کہ اپوزیشن اپنے خاص مقاصد کے لیے باہر نکلی ہے اور ان کو این آر او چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ غیر سیاسی احتجاج بھی فی الوقت آپ کی حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈی چوک پر دھرنا دینے والے، احتجاج کرنے والے سرکاری ملازمین ہوں، یا ابھی ڈی چوک پر بیٹھی ہوئی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں. تو یہ جو پبلک میں ایک انریسٹ ہے، اپوزیشن کو موقع ملے گا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا تو وہ کریں گے. سر، وہ اپوزیشن ہے تو پرفارمنس ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے نا، اپوزیشن کرے نا ایکسپلائٹ، جتنا کرنا چاہتی ہے اس پہ تو نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی ناراضگی ہے کسی کی، اس لیے کہ دس از دیئر رائٹ آف دی اپوزیشن. اپوزیشن اس کے علاوہ 2 کام کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لا ریفارمز ہیں یا لیجسلیشن جتنی بھی ہوتی ہے پبلک کے حق میں، اس میں وہ حصہ لے. اور دوسرا کام وہ یہ کر سکتی ہے جو پالیسی میکنگ ہے اور ڈیسیجن میکنگ ہے اس پہ اعتراض کرے. یہ تو جائز بات ہے. جو باقی احتجاج کرنے والے ہیں ان کے اپنے جو ان کا پروفیشن ہے یا جو ان کا جاب ہے اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. ایک جو اصل ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک لمبے عرصے کے بعد بڑا طویل سٹیٹس کو ہے، اور دوسری طرف ایک تبدیلی کی بات کرنے والا شخص بھی ہے اور ایک گورنمنٹ بھی ہے. ان دونوں کے درمیان ٹگ آف وار چل رہی ہے اس وقت. لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، لکیر کھچی ہوئی ہے، لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کون کس طرف کھڑا ہے اس لکیر کے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. مثلا مجھے یہ بتائیے کہ آج 13 سال جس گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، وہ ایسی گورنمنٹ کے خلاف باہر نکلی ہوئی ہے سرکاری گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے، اور پھر اگلے ہفتے بھی نکلے گی، جس گورنمنٹ کو ابھی 2 سال اور 2 مہینے ہوئے ہیں. اس گورنمنٹ کو ٹو بی پریسائز 26 مہینے اس گورنمنٹ کو ہوئے ہیں ابھی. تو کیا ان کی بھی کبھی کسی نے اتنی بڑی سکروٹنی کی؟ آپ لوگوں کا ایک سما والا سوال کرتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ دور سے کہتے ہیں میں سما والے کو پہچان گیا ہوں، وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ رویہ، اس کے مقابلے میں یہ رویہ کہ اپنی ناکامیاں بھی لوگ مانیں، جہاں پہ کوئی غلطی ہے کہ میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کسی کے اوپر کرپشن کا الزام کوئی نہیں ہے. اور بڑے لطف کی بات ہے، جیسے آپ نے کہا نا ریجن میں ایسا کبھی نہیں ہوا، ریجن میں 2 کام اور بھی نہیں ہوئے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہو جس پہ کرپشن کا الزام نہ ہو اور سارے کرپٹ اس کے خلاف جلوس نکال رہے ہوں، اس کے خلاف جلسہ کر رہے ہوں، اس کے خلاف وہ مظاہرہ کر رہے ہوں، اور ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم کس بات پہ اکٹھے ہیں. ان سب نے الیکشن لڑنے. پچھلی تقریریں تو آپ ان کو سنوا دیں گے. میری یہ بات آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا. ہم ادھر ہی انشاءاللہ، اس ملک سے ہم کبھی بھی نہیں بھاگے، ادھر ہی ہیں. یہ ان میں سے ہیں بھاگنے والے سارے. تو پھر آپ ان کو ذرا پوچھ لیجئے گا کہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کیا آپ سمجھتے ہیں فضل الرحمان صاحب نے کوئی اے این پی کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑنا؟ پیپلز پارٹی نے کیا نون لیگ کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑنا؟ یہ جو ابھی فیٹف سے تھوڑا سا پہلے جب چل رہے تھے ان کے خلاف کیسز، تو اتنا میرے خیال میں پی ٹی آئی نے ان کو چور ٹبر نہیں کہا جتنی پنجاب کی لیڈرشپ آج جو دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ ایک دوسرے کو چور ٹبر کہتے ہوئے پائے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا پالیٹکس از ناٹ آبجیکٹو. آبجیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے، جس طرح آپ نے وہ کلپ سنوایا وہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر. اس کلپ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا.
آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو سوسائٹی کو بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے نا, وہ بھی سوسائٹی بھی اپنا رول ادا کرے گی. اچھا, اب یہ جو کانٹرڈکشن ایک ٹرمز میں آخری بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. بلاول صاحب ہیں لبرل, پاکستان میں نواز شریف صاحب ہیں ڈیموکریٹ, لبرل ڈیموکریٹ, ایک آپ کمبو بنا لیں. لیڈ کون کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو جگہ بھرنی تھی نا, اس کے لیے مدرسے کے بچے کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس تو نہیں, نہ آپ کے پاس ہیں, نہ بلاول صاحب کے پاس ہیں, اور نہ نواز شریف صاحب کے پاس ہیں. کون ان کو لا کے یوز کرے گا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیوں آئے ہیں. اسلام آباد میں پچھلے اسی سیزن میں نومبر میں یہاں لوگوں نے ستم گری کی ان بچوں کے ساتھ, لا کے ان کو سڑک پہ بٹھا دیا اور خود گھر جا کے سوتے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اپوزیشن کو NRO مل جائے تو یہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے؟ آج نہیں, ابھی بیٹھ جائیں گے, ابھی بیٹھ جائیں گے. اچھا, اور ایک میں اور اگر ان میں سے کسی ایک کو مل جائے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا PDM. دوسرے کو پوچھے گا ہی نہیں. نواز شریف نے کب پوچھا ہے وہ بھاگتے ہوئے؟ میں وہ فوت ہو گئے وکیل صاحب, میں 7 بڑے مقدمے تھے جن میں وکیل تھا. ایک کراچی کے صاحب تھے, وہ پریزیڈنشل امیدوار بھی رہے. ایک کراچی کے سابق پریزیڈنٹ تھے. ایک اعظم خان ہوتی تھے, غزن اور حیدر ہوتی کے والد یہ, اور ایک ٹیلی ویژن کے آج کل مالک ہیں وہ تھے. ان کے مقدمے میں لڑتا تھا اٹک قلعے میں. جس دن وہ رات کو سامان پیک کر رہے تھے نا, اس دن صبح ان کو وکیل صاحب, ان کو نوائے وقت کے جو مرحوم ایڈیٹر صاحب تھے انہوں نے اور کچھ اور بزرگوں نے بھیجا, پوچھو کہ وہ بھاگ رہا ہے. تو جو وکیل صاحب تھے وہ بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے, وہ اتنی سی بار تھی ایک چھوٹی سی اٹک قلعے میں, 6-7 ہم وکیل اور بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے پوچھا ہوا کہ آپ کس بات پہ ناراض ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ گلگلے کھاؤ, کشمیری کوئی مٹھائی ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اٹک کی توا تلی مچھلی میں کھلا دیتا ہوں آپ کو. ہم نے تیسری دفعہ پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں, اتنی دیوار کے اوپر لگی ہوئی تھی جو کولڈ ڈرنکس نکال کے کہتے ہیں APO, اور ایک طرف پریس کانفرنس ان کے ورکرز کر رہے تھے کہ نواز شریف دلیر آدمی ہے, کبھی نہیں بھاگے گا, اور دوسری طرف سامان ان کا F سیکٹر میں بند آ جا رہا تھا. اور بیگم صاحبہ جو تھی وہ گاڑی میں بیٹھی پکڑی گئی کہ ان کو ویڈیو پہ, اور لوگوں نے کہا کہ جی آپ کدھر جا رہی ہیں. یہ پوچھیں گے ہی نہیں ایک دوسرے کو. جس کا مطلب حل ہوگا وہ دوسرے کو بیہائنڈ دی اینیمی لائنز پھینکنے کے لیے بھی جا سکتا ہے. ایک اور سوال ہے پھر میرا آپ سے, اگر یہ لوگ جیسا کہ ابھی اکٹھے ہو کے پاور شو کر رہے ہیں, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس سے عمران خان کو ابھی بھی باہر نکالیں, آپ لوگوں نے کہا تو اس سے زیادہ لوگ ہم اکٹھے کر لیں گے جتنے مل کے اکٹھے کر رہے ہیں. اگر ان میں سے کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل مل جائے یا NRO مل جائے تو وہ دوسرے کو پوچھے گا نہیں, تو آپ ان کو مختلف نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ کسی ایک کو ڈیل مل سکتی ہے یا سب ایک ہی بینچ آپ کی؟ نو کوشچن, نو, اس کا ثواب ہے. ڈیلوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا نا. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں درست ہیں نا. یہ جو خرابیاں آپ نشاندہی جن کی کر رہے ہیں یہ غلط باتیں تھوڑی ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہو جائیں, یہ باتیں کیوں قوم کر رہی ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں یا میں کیوں کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں درست, سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے, جس کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے پاکستان کے قانون کے سامنے وہ جھک جائے. نواز شریف واپس آئے, جھک جائے عدالت میں جا کے کہ آئی بو ڈاؤن بفور دی کورٹ اور مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے. اپنا ٹرائل کروائے. پریشرائز کرنے کی کوشش نہ کرے. پریشرائز کس کو کر رہے ہیں؟ اداروں کو کر رہے ہیں. پریشرائز کس کو کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ہر دفعہ جس ایک کو بیل ملتی ہے سارے کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہو گئی, جس دن وڈرا کرتے ہیں کہتے ہیں پھر نہیں آزاد رہی. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا تماشا انہوں نے لگایا ہوا. ایک زمانہ تھا وہ جس کے بارے میں فیض نے کہا تھا ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب سچ نہیں تاریک راہ میں مارا جا سکتا. اب آپ بھی ہیں, اب آلٹرنیٹ میڈیا, سوشل میڈیا بھی ہے. اب ریگولر رپورٹر عمر جیسے بول رہا تھا, اور ارریگولر رپورٹر جس کے پاس اسمارٹ ٹیلی فون ہے, وہ سارے کے سارے ہیں. اس لیے لوگ ان کے ساتھ, عوام ان کے لیے نہیں نکلتی. اب آپ ایک اور انالیسس کر لیجئے گا کہ کس ٹائپ کی کہاں سے پاپولیشن گئی گجرانوالہ کی آبادی بڑھنے کے لیے, کہاں سے گئی آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ بنا کہاں سے گئی بتائیے, لگا بھی رہے ہوں گے. فرمائیے کہاں سے. بیسک کراؤڈ تو رینٹ کراؤڈ سے آیا نا, اور پھر پورے پاکستان میں زور لگا کے ساری یعنی کہ مولانا صاحب کے آپ کہہ رہے ہیں مدرسے, جی مدارس کے, ان کو مدارس کے بچے تو وہاں, لیکن اللہ کے دین کو PMLN والے خرم دستگیر صاحب کرنا چاہیے نا. سنا کہ انہوں نے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا. خرم دستگیر نے سنا کافی لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. کتنے لوگ, یعنی وہ کروڑ لے آئے, کتنے لوگ چاندہ دار, کوئی اور دوسرا چاندہ دار, کوئی اور تیسرا. اب بیسک کراؤڈ تو وہی ہے نا. ورنہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا مولانا صاحب کی پارٹی بڑی ہے
ان کی پیچھے لیگیسی سیاسی بہت بڑی ہے, وہ جمہوریت پسند ان سے زیادہ. دو سوال میں نے اور بڑے امپورٹنٹ آپ سے پوچھنے ہیں. تھوڑی دیر پہلے محمد زبیر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہمارا ہدف اب عمران خان ہے, اب اور کوئی نہیں ہے, اب عمران خان. اور پہلے میاں نواز شریف صاحب لندن سے جب تقریر کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان تو ایکچولی ہمارا ہدف ہے ہی نہیں, کوئی اور ہے. بیرسٹر ان میں سے ایک جھوٹا ہے نا, کون سا ہے وہ بتائیں نا, ایک کون سا جھوٹا ہے؟ نہیں آپ بتائیں مجھے. میں تو پہلے والا جھوٹا ہے یا دوسرے؟ دیکھیے both can't be right. Do you agree with me or you don't? One is right out of them. There could be a shift in policy. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل لینا چاہتے ہیں. پھر یو ٹرن آف دی ملینیم آ گیا نا, ایک ہفتے میں آیا یو ٹرن آف دی ملینیم آ گیا, جس کو بہت اعتراض کرتے ہیں. لیکن سچا ان میں سے ایک ہے. ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب ہمارا ٹارگٹ کوئی اور نہیں ہے, صرف عمران خان ہے. ایک صاحب نے یہ فرمایا ہمارا ٹارگٹ عمران خان ہے ہی نہیں. تو ان میں سے کوئی ایک سچا ہو سکتا ہے نا, یا کوا کالا ہے یا سفید ہے. ایک اور میں آپ کو سٹیٹمنٹ دکھانا چاہتا ہوں شہزاد اکبر صاحب کا. انہوں نے کچھ عجیب سی بات کی اور پوچھتے ہیں آپ سے. جائیے گا جی شہزاد اکبر صاحب. اب شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم بڑا ہے, آج کل جیل میں ہیں, بالکل فارغ ہیں. میں ان سے صرف 3 سوال کرتا ہوں, اور آپ پتہ نہیں نیب میں جا سکتے نہیں جا سکتے. مجھے پتہ چلا ہے آج کل بڑی خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں نیب میں لوگوں سے. سر یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فرما رہے ہیں کہ خفیہ ملاقاتیں میاں شہباز شریف صاحب نیب کی کسٹڈی میں کر رہے ہیں. یہ تو نیب کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ مجھے ملاقاتوں کا نہیں پتا, بیان بھی میں نے ابھی سنا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ کے علم میں کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں ہیں؟ نہیں, خفیہ دیکھیے نا, ابھی پتہ لگا جب کہ زبیر صاحب گئے تھے. زبیر صاحب نے پہلے کیا کہا, وہ بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں تو کسی کی طرف سے نہیں گیا. پھر ان کی پارٹی لیڈر جو ہیں مریم صاحبہ نے کہا ہاں وہ میری بھی نمائندگی کر رہے تھے اور میرے ابا کی بھی نمائندگی کر رہے تھے. تو پھر وہاں بھی 3 میں سے کون جھوٹا ہے یہ بھی پکڑنا پڑے گا, اور یہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا, ڈیسائفر کرنا پڑے گا ان میں سے سچا کون ہے. نہیں شہزاد صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن. لیکن ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ نیب کی کسٹڈی میں میاں شہباز شریف خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہو؟ آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. وہ تو آپ مجھ سے اچھی رائے دے سکتے ہیں, آج کل پریکٹس کر رہے ہیں. ڈاکٹر بابر رحمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو پروگرام سوال. ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر صاحب جو اب ترجمان بھی ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے, اور اس وقت مریم نواز صاحبہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں گجرانوالہ کی جانب, جلسہ گاہ کی جانب. زبیر صاحب فرمائیے گا کہاں تک پہنچا آپ کا قافلہ اور کیا صورتحال آپ کے قافلے کی؟ جی میرا خیال ہے کہ جی ابھی تقریباً کوئی 20 منٹ دور ہے ہم گجرانوالہ سے, آؤٹ اسکرٹ سے گجرانوالہ کے, اور ہمارے لیے ہم نکلے تھے 2 بجے آج, اور آپ یقین کریں کہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہم نے ویسٹ کیا, بلکہ ہم نے باقاعدہ دھکے دینے کی کوشش کی ہے کہ جی کسی طرح سے لوگ گزرنے دیں. لیکن اتنا انپریسیڈنٹڈ رش رہا ہے, اور ہم ایک جگہ بھی نہیں رکے, ناٹ ایون ون پلیس ایکسپٹ فار چھاترا, جہاں آدھے منٹ کے لیے مریم صاحبہ نکلی تھی اور انہوں نے وہیں سے کوئی 1 منٹ کا خطاب کیا تھا. ادر دین دیٹ نن. تو میرا نہیں خیال ہے کبھی ہسٹری میں اس طرح سے کسی نے استقبال کیا ہوگا. اور یہ ایک تو ظاہر ہے میاں نواز شریف کی محبت ہے, جتنی دفعہ آپ نکالیں گے پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ سب سے جو ان کے لیے رکھتا ہے, کنسیڈریشن رکھتا ہے, جتنی قدر ہے پاکستان کے عوام کی, جتنی خدمت کی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کی, وہ آج تک نہیں بھولے ہیں. جتنی دفعہ آپ نکالتے ہیں دلوں سے نہیں نکال سکتے. اور مریم نواز کو ظاہر سی بات ہے سب اتنا پیار کرتے ہیں, شی از دا موسٹ پاپولر لیڈر آفٹر میاں نواز شریف. اور پھر عمران خان سے اتنی نفرت کرتے ہیں. زبیر صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو 2 تقاریر ہم نے سنی, اس میں لندن سے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ یا ہمارا ہدف اصل میں عمران خان ہے نہیں, ہمارا ہدف تو کوئی اور ہے.
لیکن میں نے آپ کا آج ایک اسٹیٹمنٹ سنا جس میں آپ نے کہا کہ ہمارا ہدف عمران خان ہے، تو کیا بیانیہ چینج ہو گیا آپ کا پارٹی کا یا آپ کی پارٹی کی بیانیہ چینج نہیں ہوا، وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. عمران خان کو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کرکٹ میچ میں آپ نے 10 وکٹیں گرانی ہوتی نا، پھر جا کے آپ اننگز پوری ختم کرتے ہیں، تو وکٹیں گریں گی، عمران خان کی وکٹ گرے گی تو اس سے پھر باقی فرق پڑے گا نا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے بھی اتنا کمزور اور اتنا ڈرپوک ہیں اور اتنے الیجٹمیٹ ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ان کو گرا لیں گے، ان کی اننگز ختم کریں گے تو پھر باقی بھی دیکھ لیں گے. یعنی کہ پھر آپ کی بات سے مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ پہلا ہدف عمران خان ہے. نہیں، اٹس ناٹ پہلا اور دوسرا، اٹس جسٹ ون ہدف. صرف اس میں یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ایک جب تک آپ اس الیجٹمیٹ حکومت کو نہیں نکالیں گے جس نے عوام کے لیے تباہی لے کے آ کے بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس سے پہلے باقی چیزوں پر اٹیک کرنا تو میرا خیال ہے وہ اسی کا حصہ ہی ہے. سپریم سپریمیسی کا جس کو آپ کہتے ہیں، آئین کی بالادستی کو جس کو آپ کہتے ہیں. زبیر صاحب، تھوڑی دیر پہلے ذرائع سے ہمیں خبر ملی کہ مریم نواز صاحبہ کی سپیچ کا کانٹینٹ کچھ چینج کرنے کی انسٹرکشنز یا ہدایات آئیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی، ان کی جو سپیچ انہوں نے سپیچ ایک وہ دل سے بولتی ہیں، کوئی ایسے پریپیئر کر کے تو لے کے نہیں جاتی، بٹ ظاہر ہے کوئی جو بھی بلٹ پوائنٹس ہیں جو عوام کے جو مسائل ہیں اس پر بات کرے گی اور وہ پورے دنیا سن لے گی ابھی تھوڑی دیر بعد. ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ جی وہاں سے کوئی کہے کہ جی نہیں، کوئی تو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے ظاہر جی. میاں خبر یہ ذرائع کی کہ میاں صاحب نے لندن سے فون کر کے مریم نواز صاحبہ کو کہا ہے اور سپیچ کا کانٹینٹ کچھ تبدیل کرنے کی ہدایات دی ہیں. مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں جو آپ کو اطلاع ہے. اچھا، اب مجھے یہ فرمائیے گا زبیر صاحب کہ آج کا ایک جلسہ آپ کر لیتے ہیں. گورنمنٹ کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ایک پارٹی سے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں اور مینار پاکستان کا جو علامہ اقبال پارک ہے وہ ہم بھرتے رہے ہیں، اور یہاں پہ تو پوری اپوزیشن اکٹھے ہوئی ہے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کیا ہے، تو عمران خان آج بھی باہر نکلے تو اس سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو آج نا عمران خان خود آ کے دیکھ لے، گجرا والا پتہ چل جائے، بھیج دے کسی اپنے منسٹرز کو یہاں آ کے پتہ کر لے. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں نا اسٹیڈیم نہیں بھرے گا، تو وہ خود آ کے دیکھ لے. ہم ویلکم کریں گے ان کو، لیکن آ کے دیکھ لے، خود آ کے دیکھ لے. تو لوگوں کا جو جوش و خروش ہے. اور دوسری بات یہ، جب عمران خان جلسے کرتا تھا تو پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک حکومت تھی، فیسسٹ حکومت تھی جو اس طرح سے پکڑ ڈرانا دھمکانا کرتی تھی. ہم نے کبھی بھی، اور آپ کو خود پتہ ہے، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، آپ 24 گھنٹے دکھاتے تھے عمران خان کو. جب خالی کرسیاں ہوتی تھی پھر بھی دکھاتے تھے. آپ کو بھی دکھا رہے ہیں، آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں جب خالی ہوتے تھے، کامران شاہد نے کل کہا ہے نا 2000 ہوتے تھے اور 40,000 بتاتے تھے، تو سب آہستہ آہستہ سب باہر آ جائے گا. اچھا زبیر صاحب، مجھے فرمائیے گا کہ کیا مریم نواز صاحبہ کی تقریر جلسے کی آخری تقریر ہوگی، اور تقریر کتنے بجے ہوگی تقریباً؟ تقریباً ابھی سب سے زیادہ جو سوال ہے نا، وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کتنے بجے پہنچیں گے اسٹیڈیم، تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ کب تقریر ہوگی. ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی آخری تقریر کس کی ہوگی؟ جی میاں نواز شریف. آخری تقریر میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی. بہت شکریہ زبیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا جی کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو بھرپور جلسہ کرنے کی طرف کوشش کے مطابق گامزن ہے، اور دیکھنا یہ ہے اب کہ یہ جو 3 اطراف سے ریلیز آ رہی ہیں، 2 تو لاہور کی طرف سے آ رہی ہیں، ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب آ رہے تھے، اور کتنی دیر تک یہ جلسہ گاہ میں پہنچتے ہیں. اینڈ دا کویشچن از کہ اگر یہ ایک جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ایک اچھا شو آف پاور دکھا دے گی اپوزیشن، تو کیا اس سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اور کیا ہمیں یاد ہے کہ عمران خان صاحب جلسے دھرنے بہت بڑے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں، اور دھرنے بہت زیادہ دیر انہوں نے دھرنا بھی دیا، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ان دھرنوں یا جلسوں کے نتیجے میں
نہیں جا سکی تھی. تو کیا عمران خان کی حکومت جا سکتی ہے اپوزیشن کے اکٹھا ہونے سے اور یہ جلسے کرنے سے, یا فار دیٹ میٹر دھرنا کرنے سے؟ اور عمران خان نے تو 114 دن کا ایف آئی کریکٹلی ریممبر دھرنا دیا تھا جی. تو کیا اپوزیشن اتنے دن بیٹھ کے دھرنا دے سکتی ہے؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ صبح تک جاتی ہے بات تقاریر کی, تو پھر کیا حکومت وہ جو کہتی تھی ہم کنٹینر بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے, وہ دے گی یا نہیں دے گی؟ تو اب سچویشن کلیئر ہوگی کچھ دیر بعد. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. وقت ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.